बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे फ़रमाइश में आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ और आज मेरी रिक्वेस्ट पे एक बार फिर हमारे साथ इम्तियाज़ गुल साहब इस्लामाबाद से मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। जी, अस्सलाम वालेकुम इरफ़ान। वालेकुम अस्सलाम सर। सर, आज आपको मदऊ करने का मकसद ये है कि एक दावत आई है और सऊदी वली-अहद की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब के दौरे पर हैं और वहाँ से इसकी टाइमिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है अगर देखा जाए। और ये दौरा जो है 23 अक्टूबर को बाकायदा इसका आगाज़ होगा, वज़ीर-ए-आज़म रवाना होंगे और फिर इसके अलावा मुख्तलिफ अमूर पर बात होगी। ये एक स्टेटमेंट जारी कर दी जाती है कि बाहमी अमूर पर तबादला-ख़्याल किया गया, दोनों मुल्कों के दरमियान मज़ीद ताउन की यकीन दहानी करवाई गई। लेकिन सर, ये जो प्रेज़ेंट सिनेरियो है, हमने हमेशा ये देखा कि जब भी अमेरिका बहादुर ने कोई भी बात पाकिस्तान को कहनी होती है, कन्वे करनी होती है, वो डायरेक्टली अ, अपने लोगों को नहीं भेजता। यहाँ पर अमरीकी नाज़िम अल-अमूर आई और उन्होंने ऑपोज़िशन के लोगों से अलग-अलग मुलाकातें की। अब कौन-सा पैगाम वाया सऊदी अरब अमरीका ने पाकिस्तान को देना चाहता है? ये एक बुनियादी सवाल है और अब हमारे व्यूअर्स भी जान चुके हैं कि अमरीका ने जब भी कोई बात कहनी होती है तो सऊदी अरब को कहा जाता है कि भाई पाकिस्तान को ये पैगाम पहुंचा दिया जाए। हाउ यू टेक दिस सर? व्हाट इज द टाइमिंग? हाउ यू लुक एट द टाइमिंग ऑफ दिस टूर और क्यों दावत दी गई? देखिए इरफ़ान, ये तो मेरा ख़्याल है सबको मालूम होना चाहिए कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और अमेरिका की जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, उनके आपस में रिवायती तौर पे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह रूस रहा है और दूसरी बड़ी वजह अफ़गानिस्तान रहा है गुज़िश्ता 40 बरसों से। इस वजह से इनके आपस में बहुत करीबी ताल्लुकात रहते हैं। प्रिंस तुर्की अल फैसल होते थे सऊदी अरब के इंटेलिजेंस के चीफ़, वो भी बड़े तवातुर के साथ पाकिस्तान आया करते थे। तो एक तो ये कॉन्टेक्स्ट है। दूसरा कॉन्टेक्स्ट बिलाशुबा एक बार फिर अफ़गानिस्तान है, जिसमें हालात अभी स्टेबल नहीं हुए हैं, तालिबान की हुकूमत को कोई तस्लीम नहीं कर रहा है, लेकिन अमेरिका की तरफ से जितने इशारे मिल रहे हैं, उससे ये लगता है कि वो दूसरे मुल्कों को इस्तेमाल करके, दूसरे मुल्कों का कंधा इस्तेमाल करके, हो सकता है पहले उनके ज़रिए तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करवाएँ और उसके बाद फिर खुद उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएँ। उसके लिए वो शायद अभी भी समझते हैं कि पाकिस्तान इंतहाई अहम है और पाकिस्तान को सऊदी अरब की तरफ से जो पैगाम है, वो शायद बेहतर समझ आएगा, बजाए इसके कि वो बराह रास्त अमेरिका की तरफ से आए। और आपको ये भी इल्म होगा कि अगर नवाज़ शरीफ की जान छूटी जनरल परवेज़ मुशर्रफ से, तो वो भी सऊदी अरब की वजह से थी। अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ यहाँ से निकल के गए अगस्त 2008 में, वो भी ख़ासी हद तक सऊदी अरब की वजह से था और मुत्तहिदा अरब अमारात की वजह से, जिन्होंने फिर जनरल मुशर्रफ को वहाँ पे एक महल भी दिया। जिस तरह नवाज़ शरीफ फैमिली को पूरा एक महल दे दिया गया था अज़ीज़िया में, वहाँ सऊदी अरब में, इस तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ को दुबई के हुक्मरानों ने एक महल दिया। तो इन रिवायती एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात की वजह से ये सलाह-मशवरे का सिलसिला आम तौर पे जारी रहता है। बल्कि हालिया सालों में अगर पाकिस्तान को जो माली मुआवनत भी मिली है, चाहे वो तेल की सूरत में थी, चाहे डॉलर्स की सूरत में थी, वो भी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स के आपस आपस के ताल्लुकात की वजह से था। तो मेरा ख़्याल है कि इस पे कोई बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए लोगों को। और दूसरा शायद इत्तेफ़ाक है, एक तो चूँकि हमारे मुल्क में इस वक़्त सूरत-ए-हाल कुछ इस किस्म की बनी हुई है कि फ़ौजी और सियासी क़यादत के दरमियान थोड़ा तशन्नुज लगता है। लेकिन मेरा अपना ये ख़्याल है कि मैसेजिंग अ, हो रही है इस इलाकाई सियासत की वजह से, और उसके लिए उन्होंने बेहतर समझा कि वज़ीर-ए-आज़म को बुलाया जाए। अलबत्ता ये ज़हन में रखना चाहिए कि हो सकता है कि ये इत्तेफ़ाक भी हो, क्योंकि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आजकल सऊदी अरब में बहुत इस्लाहात का काम कर रहे हैं और उन्होंने एक ग्रीन इनिशिएटिव के नाम से सऊदी अरब में मतलब ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए एक पेशरफ्त की है। और चूँकि इमरान खान भी माहौलियात पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बिलियन ट्री सुनामी की भी बात उन्होंने वो करते रहे। तो वो मेरा ख़्याल है कि कुछ इत्तेफ़ाक हो गया है और कुछ
جو روایتی صلاح مشورہ ہوتا ہے دونوں ملکوں کے درمیان، تینوں ملکوں کے درمیان، وہ ہے۔ سر یہ بھی اس میں کہا گیا ہے کہ شاید سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ ہمیں سرمایہ کاری چاہیے، پیسہ پاکستان کو چاہیے۔ ڈالر سر پرواز کر رہا ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ افغانستان میں اسمگلنگ ہو رہی ہے ڈالر کی، شاید اس وجہ سے یہ پرواز کر رہا ہے۔ ہمیں پھر بھی سرمایہ کاری چاہیے پاکستان کے اندر، تاجر برادری، سرمایہ کہیں سے بھی آئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ملاقاتیں ہوں گی۔ ایسا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر سرمایہ کاری کو سیکیور کر پائے گا، یا پھر یہ صرف جیسے ہم کہتے ہیں کہ دو طرفہ جو باہمی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ویسی اسٹیٹمنٹ ہوگی؟ دیکھیے، خالی پیٹ، خالی جیب تو ہمیشہ پیسوں کی اور خوراک کی تلاش میں رہتی ہے۔ وہی حال پاکستان کا ہے۔ لیکن جو بات سوچنے کی ہے پاکستان کے عسکری اور سیاسی قیادت کے لیے، کہ جو حشر یہاں پہ پرائیویٹ جتھوں، پرائیویٹ پارٹیوں کے ذریعے، ٹی ایل پی جیسی جماعتوں کے ذریعے عوامی زندگی کا ہوتا ہے، جس طرح ہڑتالیں ہوتی ہیں، دھرنے ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہاں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ 3 سال ہو گئے، سعودی فرمانروا یہاں آئے تھے، بڑے مفاہمتی یادداشتوں پہ دستخط بھی ہوئے۔ سعودی عرب نے پھر ایک ریفائنری کی بھی بات کی گوادر میں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہے، کس اس وقت اسٹیج پہ ہیں اس قسم کے۔ بنیادی شرط ہوتی ہے سرمایہ کاری کے لیے اس ملک میں امن امان، نقل و حرکت کا یقینی ہونا۔ پاکستان میں خود اسلام آباد میں نقل و حرکت بعض اوقات یقینی نہیں رہتی ہے۔ آتے ہیں جتھے اور 0 پوائنٹ پہ فیض آباد پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو پھر پوری ایڈمنسٹریشن کنٹینر لا کے کھڑی کر دیتی ہے، جس طرح آج یعنی جمعے کے دن بھر ہوا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس ملک کے جو لوگ ہیں کرتا دھرتا، انہیں شاید اس میں دلچسپی نہیں ہے کہ یہاں پہ سرمایہ کاری ہو۔ اگر دلچسپی ہوتی تو ہم اب دیکھیں نا، ایک بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے، پھر سی پیک اتھارٹی ہے، پھر ایک کوئی تیسرا ادارہ ہے، ایک ہی کام کے لیے 4 ادارے بنے ہوئے ہیں۔ سو یہ کیا ہے جی، جو بیوروکریٹ ہے ان کے لیے پارکنگ لاٹس بن گئی ہیں، جو ریٹائر ہوتا ہے وہاں جا کے چیئرمین ایم ڈی لگ جاتا ہے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں، ادارے پہ ادارے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تو وہ جو آپ نے بات کی سرمایہ کاری والی، سرمایہ کاری خواہش تو بڑی ہوتی ہیں، لیکن کیا خواہش کے لیے آپ نے قانون کی عملداری کو یقینی بنایا ہے؟ قانون کی عملداری کا مطلب ہے کہ کسی کو پبلک لائف میں رکھنا ڈالنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور جو کرے گا وہ سزا پائے گا۔ ہم نے کس حد تک سزا دی ہے ان لوگوں کو؟ ہم سمجھوتے کر کے، اسٹیپ بیک کر کے، تالیاں بجا کے گھروں کو آ بالکل، جاتے ہیں۔ I totally agree what you're saying is، لیکن جب شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہیں، اور میں تو کل سے یہ بات پیٹ رہا ہوں کہ جب چاہے وہ تحریک لبیک پاکستان ہو، چاہے کوئی اور ہو، سوشل آپ کی کوئی سماجی تنظیم ہو، تاجر برادری ہو، ان لوگوں نے تو سر لوگوں سے ہاتھ ملانا ہے۔ ہجوم میں جا کر شور مچا کے گالی نکالیں گے اور کہیں گے دیکھو ہمارے کہنے پہ لوگ باہر نکلے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر ہی کہہ رہا ہے کہ لوگوں باہر نکلو مہنگائی کے خلاف۔ اب لوگ جو باہر نکل رہے ہیں، کوئی بھی باہر نکلے، کسی کے خلاف بھی نکلے، یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کال پر نکلے ہیں۔ یہ جو طرز سیاست ہے، جو شہباز شریف صاحب جس کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پلیٹ فارم کی تلاش ہے سر، پلیٹ فارم مل نہیں رہے، لوگ نہیں مل رہے، ان کے اپنے جلسوں کے اندر لوگ پورے نہیں ہوتے، کوئی باہر سے آ جائے ریسیو کرنے کے لیے، ریلیاں پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ اس کو بھی تو بدلنے کی ضرورت ہے، جس میں ہائی جیک کرنے کا کلچر موجود ہے، لوگوں کو اکسانے کا کلچر موجود تو اس میں آپ کو اس پہ حیرانی کیا ہے؟ پاکستان منافقین سے، موقع پرستوں سے بھرا ہوا ملک ہے، خاص طور پہ پھر جو ہماری سیاسی اشرافیہ ہے، وہ تو جب دیکھتے ہیں کہ اگر جب کوئی چور بھی اگر حکومت کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ چور کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں مطلب ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح وہ اپنی منزل کے قریب پہنچ جائیں گے۔ تو اس میں تو کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ موقع پرستی اور مفاد پرستی کی ایک سیاست کا سلسلہ چلا ہوا ہے، بھلے اس میں ملک کا امیج جو ہے وہ بھاڑ میں جائے، ملک کے جو ایک تشخص ہے بیرونی ممالک میں۔ پاکستان کیوں بدنام ہے؟ وہ
امریکہ کا سابق وزیر خارج ایک وزیر دفاع تھا جم میٹس. اس نے ابھی ایک 4 مہینے پہلے کتاب لکھی. اس کتاب میں ایک بڑا انہوں نے افسوسناک بات پاکستان کے رہنماؤں کے حوالے سے لکھی ہے. اس نے کہا، یہ لکھا ہے کہ پاکستان ایک بڑا وہ بدقسمت ملک ہے جس کے لیڈروں کو اس کے مستقبل کی پرواہ نہیں ہے، اور ایسے لیڈر پاکستان کو نہیں ملے جو لوگوں کے بارے میں سوچتے ہوں، بلکہ اپنے مفادات کی براری میں سب مصروف ہیں. تو یہ مطلب مختصراً میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس میں جو کچھ اگر پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے اس میں کسی ایک فرد کا 2 فرد کا کام نہیں، بلکہ اس اشرافیہ کا ہے جو کہ فوج سے بھی ہاتھ ملاتی ہے، جو اپنے لوگوں سے بھی ہاتھ ملاتی ہے، مطلب نکلنے پہ پھر دوری کر لیتی ہے، انہیں دوستوں کو گالیاں دینا شروع کر. بے نظیر بھٹو کے ساتھ نواز شریف نے کیا کیا کیا. ان کے بیڈ روم کی کہانیاں لاہور کے اخباروں میں چھپا کرتی تھی، وہ ڈمی قسم کے اخبار ہوتے تھے. وہی لوگ آج کل ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کی مدح سرائی میں مصروف ہیں. سو کا نام ہے سر، کس کا نام ہے پلیز؟ نام لینا چاہیے کیونکہ نام یادداشت نہیں لوگ. آپ تو یار اچھا، لندن میں بیٹھے ہیں، مجھے یہاں میں اسلام آباد میں ہوں، مگر مچھوں کے ساتھ میں بیر نہیں ڈال سکتا. میں اتنا بھی بہادر نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھ رہے ہیں. اس کے اوپر دیکھیں نا، یہ بیان بڑا مزیدار ہے. میں چاہوں گا کہ یہ سننے والے بھی اس کو انجوائے کریں اور ہم اس کا پوسٹ مارٹم بھی کرتے ہیں. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں سر؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ ہاں حکومت کو مزید وقت دینے کا مطلب ہے عوام کی مزید تباہی، مزید مہنگائی، مزید بے روزگاری. سر 30 سال ان لوگوں نے حکومت کی پاکستان کے اوپر. عمران خان صاحب آتے ہیں 2018 میں اور 2019 میں پوری دنیا کو تحفہ مل گیا کووڈ کا. 2 سال آپ کی اکانومی بند رہی. آج اثرات مرتب ہو رہے ہیں. امیر ملکوں کی اکانومی چلتی رہی کیونکہ ان کے خزانے بھرے ہوئے تھے. بہتر ایک ٹیکس کلیکشن کا نظام بہتر تھا. برطانیہ بھی اب چیخیں مار رہا ہے، یہاں بھی مہنگائی ہے، پوری دنیا میں ہے. تو سر یہ ساری اپنے جو 30 سال کی ان کی ملک کو تباہ کرنے کی ریاضت ہے، یہ ملبہ عمران خان پہ ڈال دیتے ہیں. پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھگانا ہوگا، نجات اس حکومت سے دلانی ہے، اور حکومت سے نجات حاصل کیے بغیر ملک اور عوام کی معاشی حالت نہیں سدھرے گی. سر یہ معاشی حالت ملک کی یا ان کی نہیں سدھرے گی؟ چونکہ کیسز تو ڈھیر سارے ان کے اوپر ہیں جس کا یہ فیصلہ نہیں ہونے اس میں دیتا. بات یہ ہے کہ ملک کی معاشی حالت تو انہی کی بنائی ہوئی ہے نا. اس میں یہ اسی کا ماتم کر رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ملک کی معیشت حالت برباد کر کے اپنی حالت اچھی کی ہے، وہ اب موقع ان کو نہیں مل رہا ہے. یعنی جو ہم موقع پرستی اور مفاد پرستی اور منافقت کی بات کرتے وہ یہی ہے کہ جب تک آپ کے ہاتھ میں اقتدار ہے تو سب کچھ اچھا ہے، لیکن جب آپ اقتدار سے باہر ہوتے تو پھر ملک برباد ہو جاتا ہے. اس میں برا لگنے لگ جاتا ہے. اور یہ بھی دیکھیں سر، اس کے اوپر یہ جو ہم نے پروگرام جب شروع کیا، یہ ہاتھ ملانے والی بات، یہ کہتے ہیں کہ پارٹی رہنماؤں کو شہری اور کاروباری تنظیموں اور عوامی انجمنوں کے ساتھ اشتراک عمل یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے. اب دیکھیں لوگوں کو اکسایا جائے گا، کرائے کے لوگوں کو لایا جائے گا، کوئی قیمے والے نان پہ آئے گا، کوئی بریانی پہ آئے گا، کوئی ترلے منتوں پر آئے گا، لیکن سر لوگوں کو نکالنے کے لیے اپیل کی جا رہی ہے. اس میں دیکھیے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کے ساتھ اتنے کوئی لوگ نہیں آئیں گے، کیونکہ لوگوں نے 30 سال میں دونوں جماعتوں کو بھی دیکھ لیا، ان کے طرز عمل، طرز حکمرانی بھی دیکھ لیا. تو ان کو پریشانی اب یہ ہے کہ ان کے ساتھ کون آئے گا. ظاہر ہے کرائے کے لوگ تو آئیں گے، لیکن کرائے کے لوگ حکومتیں تبدیل نہیں کر سکتے. حکومتیں وہ اپنی کارکردگی کی وجہ سے تبدیل ہوتی ہیں، اپنی بے وقوفیوں غلطیوں کی وجہ سے، جو کہ موجودہ حکومت نے کافی ساری کی ہیں، بہت سارے اچھے کام بھی کیے ہیں. لیکن بنیادی طور پہ جس اصلاحات کا جو نعرہ لگایا تھا وزیر اعظم عمران خان نے، وہ اس نعرے کے محض اسیر ہو کے رہ گئے ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بیوروکریسی نے ان کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے. جتنے بھی ان کے اچھے خیالات تھے وہ بیوروکریٹ بابو کی نظر ہو گئے ہیں، اور یہ اب اپنا ایک روحانیت کا انہوں نے سفر شروع کر دیا ہے. لیکن کاش کے روحانیت کے ذریعے غریب عوام کا پیٹ بھر سکتا، کاش کے روحانیت کے ذریعے لوگوں کو نوکریاں مل سکتی، کاش کے روحانیت کے ذریعے پاکستان کا امیج بیرونی ممالک میں بہتر ہو سکتا. ایسا نہیں سر، ہونے والا نہیں. سر ہوگا بابوؤں کا یہ سر کیا دھرا ہے. اور اب لوگوں نے عمران خان پہ ٹھیک ہے سسٹم اس طرح نہیں چل پایا، اور میں کہتا ہوں کہ
وقت چاہیے کیونکہ یہ 30 سال کا گن صاف کرنا ہے۔ بابو کا بالکل آپ نے پوائنٹ صحیح ریز کیا۔ پی ٹی ایم کا سر مستقبل کیا ہوگا؟ لاسٹ کمنٹ اینڈ دین وی گونا سے گڈ بائے ٹو آور ویورز۔ پی ڈی ایم ایک مردہ گھوڑا ہے جس میں 2-3 جماعتیں ہیں، اپنے اپنے ان کے مفادات ہیں۔ ایک جماعت کے بلکہ 2 ہی دھڑے بنے ہوئے ہیں اس میں، یعنی جہاں پہ اتفاق نہ ہو، جہاں پہ یکسوئی نہ ہو، جہاں پہ اخلاص نہ ہو، تو اس سے آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ موجودہ حکومت جو ہے وہ کچھ اپنی غلطیوں سے کے بوجھ تلے دب رہی ہے، اس میں پی ڈی ایم وغیرہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ ویورز، یہ تھا ہمارا شو۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کے پاس سوالات ہوں امتیاز گل صاحب کے لیے تو ضرور کمنٹس میں شامل آپ کر سکتے ہیں، ہم اسے اپنے پروگرام میں شامل کریں۔ اجازت دیجیے اللہ نے کے بعد۔